बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पैगाम मुहर्रम व आशूरा कोर्स के तीसरे एपिसोड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने मुहर्रमुल हराम के 5 आमाल में से जो बाकी 2 आमाल बचे थे, चौथा और 5वां अमल, उनकी तफसील आपके सामने ज़िक्र की थी और उसके बाद ये सवाल आपके सामने रखा था और उसका जवाब तफसील के साथ दिया था कि मुहर्रमुल हराम के महीने को मनहूस समझना कैसा है और उसकी शरई हैसियत क्या है। उसके बाद आशूरा के दिन शुहदाए करबला के नाम के ऊपर जो मातम किया जाता है या शुहदाए करबला के नाम के ऊपर जो नोहा किया जाता है, उसकी शरई हैसियत क्या है, वो भी तफसील के साथ आपके सामने आ गई। अब आज के एपिसोड में चंद इस किस्म की चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका हुक्म नहीं दिया, उसके बावजूद हम वो चीज़ें माशरे के अंदर देखते हैं और लोग वो काम कर रहे होते हैं, उनकी शरई हैसियत आपके सामने रखते हैं। मिसाल की बात कि मातम के नाम के ऊपर या नोहा के नाम के ऊपर शुहदाए करबला के नाम से जुलूस निकाला जाता है, तो उस जुलूस के अंदर शिरकत करना शरीयत के अंदर कैसा है और उस जुलूस के अंदर जाना या उस जुलूस को देखना जायज़ है या नहीं, तो उसके बारे में शरई हैसियत आपके सामने रखते हैं। शरई हैसियत ये है कि इस किस्म के जुलूसों के अंदर जाना और इस किस्म के जुलूसों को देखना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इसलिए नहीं कि मैं उस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ जो मातम नहीं करते या नोहा नहीं करते या जो जुलूस नहीं निकालते, इसलिए नाजायज़ और हराम नहीं है कि मेरे मकतबा फ़िक्र में ये चीज़ नहीं है तो इसलिए नाजायज़ हो गई और हराम हो गई, और ये दूसरों के मज़हब के अंदर ये चीज़ है तो फिर इसलिए वो चीज़ हराम हो गई, इसलिए नहीं। जायज़ नाजायज़ होने की या हराम होने की जो अक़ली वजूहात हैं, जो शरई वजूहात हैं, वो आपके सामने रखता हूँ और वो हरकत व सकनात आपके सामने रखता हूँ कि जो वहाँ पे हो रही होती हैं। फिर आप ख़ुद फ़ैसला करना कि ये चीज़ें, ये काम करना जायज़ है या हराम है, और फिर अगर आपका दिल फ़ैसला करे कि ये चीज़ जायज़ नहीं है और हराम नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है कि हर अक्लमंद आदमी को वहाँ पर जाना और उसमें शिरकत करना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। मिसाल के बाद नंबर 1 बात यह है कि इसमें शिरकिया अकायद होते हैं और शिरकिया हरकतें होती हैं। शिरकिया अकायद, शिरकिया हरकतें क्या हैं? वो ये हैं कि मुहर्रमुल हराम के अंदर जो मातमी जुलूस निकाला जाता है, जो नोहा का जुलूस निकाला जाता है, जो अज़ादारों का जुलूस वहाँ पे निकाला जाता है, तो उस जुलूस के अंदर हर शरीक बंदे का ये अक़ीदा होता है कि अल्लाह बिल्लाह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे जुलूस को देख रहे हैं, हमारे मातम को देख रहे हैं, हमारे हाल से वाकिफ़ हैं, कम अज़ कम उनकी रूह जो है वो हमारे साथ चल रही है और हमारे इस अमल को देख कर खुश हो रही है। तो ये अक़ीदा रखना बिल्कुल शिरकिया है। क्यों? इसलिए कि मातम के जुलूस के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह का आना ये बिल्कुल शरीयत से कहीं पर भी साबित नहीं है, क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या कोई और शख्स जो इस दुनिया से चला जाता है, फिर उसकी 2 हैसियतें होती हैं। एक ये है कि या तो उसकी रूह जन्नत में होगी, एक तो ये है कि या उसकी रूह जो है जहन्नम में होगी। जिस शख्स की रूह जन्नत में है तो फिर वो रूह दुनिया की जन्नत की नेमतों को छोड़कर फिर दुनिया की नेमतों के अंदर वो आकर क्या करेगी, या दुनिया की नेमतों में आकर वो यहाँ पे क्या तलाश करेगी। हालांकि सुकून राहत जो उसको जन्नत में मुयस्सर है वो इस गंदी दुनिया में उसको थोड़ी मुयस्सर होगा। तो ये तो बिल्कुल अक़ल के ख़िलाफ़ है कि वो अच्छी जगह छोड़कर यहाँ ख़राब जगह पर आ जाए, मुसीबतों की भरी दुनिया के अंदर आ जाए, तो ये बिल्कुल अक़ल ही तस्लीम नहीं करती। यानी एक तो शरीयत से इसका सबूत ही नहीं है कि रूहें वहाँ पर जाने के बाद फिर कि वरसा के या मोतक़ीदीन के या मानने वालों के घरों में आती हैं, शरीयत में भी इसका कोई सबूत नहीं है। और फिर वो रूह जो जन्नत में जा चुकी है, यानी हज़रत हुसैन की रूह जन्नत के परिंदे के पेट में जा चुकी है, तो फिर उस रूह का इस तरफ आना ये
محال ہے اور عقل کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ روح جو جہنم میں ہے اور عذاب اس کو مل رہا ہے تو پھر کیا فرشتے اس روح کو چھوڑ دیں گے دنیا کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے؟ بالکل نہیں، دنیا کے اندر وہ نہیں آ سکتی، وہیں پر ہی اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ جنتی پرندے کے اندر ہے، اور وہ جنتی پرندہ جنت کی نعمتوں کے اندر گھوم رہا ہے، اور پھر اس روح کا اس دنیا کے اندر آنا محال ہے اور غلط ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شرکی عقیدہ لگا ہوا ہے کہ اس کی روح ہمارے پاس ہے اور ہمارے حال سے واقف ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں اس سے وہ خوش ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے ماتمی جلوس کے اندر جو دوسری خرابی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بے صبری کا اور غم کا درس دیا جاتا ہے۔ غم جو لاحق ہوا انسان کو، جو تکلیف پہنچی، جو اذیت پہنچی انسان کو، شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے۔ جس طرح کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے گئے میدان احد کے اندر، پھر ان ٹکڑوں کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر، اللہ کے رسول کے جذبات تھے، احساسات تھے، انسان کی فطرت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ابھی سے بدلہ لے لو، تو اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے چچا حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ یہ تو اللہ کے رسول کا جائز حق تھا کہ وہ اپنے چچا کے بدلے کے لیے کچھ بھی کر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ صبر کرنا بہتر ہوگا، بدلہ نہ لیں۔ اگر بدلہ لیتے ہیں تو 70 کا قسم نہ اٹھائیں، صرف ایک جان گئی ہے تو ایک جان کے بدلے میں ایک جان لیں، اور ایک جان لینے کے بعد پھر آپ صبر کریں۔ اور پھر اگر کسی کی جان نہ لیں اور ڈائریکٹ صبر کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے یہ بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ تو کسی بھی غم کے اوپر، کسی بھی حادثے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے وہ صبر کا حکم دیا ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اس واقعے کو بار بار دہرا کر بے صبری اور پھر سینہ کو کوٹا جاتا ہے، اور سر پہ جو ہے ہاتھ مارے جاتے ہیں، اور خنجروں کے ذریعے سے اور چابکوں کے ذریعے سے اپنے پیٹھوں کو زخمی کیا جاتا ہے۔ یعنی بے صبری کا جو حد درجہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ دکھایا جاتا ہے، جو کہ شریعت کے بالکل احکامات کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر بے صبری کا درس دیا جاتا ہے، غم کا درس دیا جاتا ہے، غم کو بار بار تازہ کیا جاتا ہے۔ تو شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور پھر تیسری خرابی ان ماتمی جلوسوں کے اندر جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کے نام کے اوپر منسوب کر کے من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا اور یہ بیان کیا تھا، اور حضرت علی نے یہ بیان کیا تھا۔ تو حضرت علی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں من گھڑت حدیثیں جن کا کسی بھی دنیا کی کتاب میں وجود نہ ہو وہ بیان کرنا، یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر ہاتھ سے گھڑ کر جھوٹ باندھے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا جاتا ہے، اس لیے بھی ان مجلسوں کے اندر شرکت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور چوتھی خرابی ان مجلسوں کے اندر یا ان عزاداروں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ چوتھی خرابی یہ ہے کہ یہاں پر اہل بیت کی خواتین کا بھری محفلوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ زینب نے اس طرح کیا، ام کلثوم نے اس طرح کیا، رقیہ نے اس طرح کیا، فلاں عورت اور اہل بیت کی عورت نے اس طرح کیا تھا۔ ایک تو جھوٹ باندھتے ہیں ان عورتوں کے اوپر کہ انہوں نے اس طرح ماتم کیا تھا، انہوں نے اس طرح سر پیٹا تھا، انہوں نے اس طرح نوحہ کیا تھا، ایک تو جھوٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کی خواتین کا بار بار ذکر کرنا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے لیے تکلیف دہ چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ میری عورت کا، میرے گھر کا جو ذکر ہے وہ سر محفل ہو، سر بازار کیا جائے۔ وہ عزت والا آدمی بھی یہ نہیں چاہے گا، جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی بات چاہتے ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو تو منع کیا تھا کہ آپ نے غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں نکلنا، ان کے سامنے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا،
اور یہاں پر ان کے نام لے لے کر ان کے عورتوں کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ باتیں سنتے تو ان کو خوشی نہ ہوتی بلکہ ان کو تکلیف ہوتی کہ میرے گھر کی پردہ دار خواتین کا بار بار بے صبری کے ساتھ تذکرہ کیا جانا یہ ان کی روح کے لیے تکلیف دہ چیز ہے۔ تو اور یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز کیا ہے کہ یہاں پر ایک تو یہ گناہ کیے جاتے ہیں اور پھر ان گناہوں کی تشہیر کی جاتی ہے۔ گناہ کو ایک تو سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر توبہ کی توفیق تو دور کی بات ہے، یہاں پر گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور پھر گناہ کو ثواب سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر فخر کیا جاتا ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ کتنی بڑی گمراہی ہے اور اس گمراہی سے نکلنا کتنا بڑا مشکل ہے۔ جو بندہ جس چیز کو ثواب سمجھتا ہو تو پھر اس سے نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اور 5ویں چیز یا 6ٹھی چیز یہ ہے کہ دیکھنے والے بھی گناہ کا ذریعہ ہوتے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ محفل جمی ہوئی ہے اور پھر دیکھنے والے جو ان کی رونق کو بڑھاتے ہیں وہ بھی گناہ کو بڑھا رہے ہیں اور گناہ کی رونق کو بڑھا رہے ہیں، گناہ گاروں کی رونق کو بڑھا رہے ہیں، اس لیے بھی ان کی محفلوں میں جانا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر مخلوط اجتماع، یہاں پر عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، مرد بھی ساتھ ہوتی ہیں، بد نظری ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، یہ بھی ایک الگ سے گناہ ہے۔ اور اسی طرح ماتم اور نوحہ سننا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا تھا، یہ سننا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہر طرح سے، ہر لحاظ سے آپ جو بھی ان کی حرکت کو دیکھیں گے اور ان کی حرکت اور سکنت کو دیکھیں گے، یہ ساری کی ساری گناہوں سے بھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ماتمی جلوسوں کے اندر شرکت کرنا اور ماتمی جلوسوں کے اندر جانا بڑا گناہ ہے اور حرام کام ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر بچے کو بزدلی کا سبق دکھایا جاتا ہے، بزدلی کا سبق سنایا جاتا ہے۔ شہادت تو فخر کی چیز ہے کہ فخر کے ساتھ بیان کیا جائے کہ ہمارے شہداء جنت میں ہیں، لیکن یہاں پر شہادت کے نام کو اس طرح بگاڑ کے پیش کرنا اور اس کے اوپر اتنا رونا پیٹنا، تو پھر یہ تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے، بہادروں کا کام نہیں ہوتا۔ امت کے آنے والی نسلوں کو یہاں پر عزاداروں کے اندر اور یہاں پر ماتمی جلوسوں میں بزدلی کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ پھر آنے والی نسلیں محمد ابن قاسم کی طرح نہیں ہوں گی، آنے والی نسلیں حضرت حسین کی طرح نہیں ہوں گی، آنے والی نسلیں حضرت عباس کی طرح نہیں ہوں گی، آنے والی نسلیں حضرت حمزہ کی طرح نہیں ہوں گی، بلکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ شہید ہونے کے بجائے، شہادت کا تذکرہ کرنے کے بجائے رونے پیٹنے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے ماتمی جلوسوں کے اندر یہ تو چند چیزیں، وقت مختصر تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ورنہ اتنی زیادہ خرابیاں ہیں کہ پھر ان کی حرمت کی جو شدت ہے ان کے اندر اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اظہار غم کے لیے یا 10 محرم کو یا محرم الحرام کے مہینے کو کے اندر کالا لباس پہننا کیسا ہے، کالا لباس پہننے کا کیا حکم ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ بذات خود کالا کپڑا پہننا شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی بھی رنگ استعمال کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں مسئلہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی پہنی ہے اور کالی عمامہ پہنی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے غم کے لیے کالے لباس کو خاص کرنا، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، شریعت کے تقاضا اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ آپ کسی کلر کو، کسی رنگ کو غم کے لیے خاص کر دیں کہ جب غم منایا جائے گا، جب دکھ منایا جائے گا تو پھر یہ کلر ہونا چاہیے یا یہ کلر ہوگا یا ہم اس کلر کا اہتمام کریں گے، تو پھر کیا ہوا کہ غیر لازم کو لازم قرار دینا ہے اور بلا فائدہ کسی چیز کو ضروری قرار دینا ہے۔ تو شریعت نے اس چیز سے روکا ہے کہ ایک حلال چیز ہے، ایک مباح چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، اس کو آپ کسی غم کے ساتھ خاص کرتے ہیں، کسی غلط چیز کے ساتھ خاص کرتے ہیں، تو خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
ایک تو خرابی کالا لباس پہننے میں یہ ہے کہ ایک فرقے نے یا کچھ لوگوں نے اس کو ایک غم کے ساتھ غم کی علامت بنا دیا ہے کہ کالا لباس اگر آپ پہن کر گھومیں گے نا تو پھر آپ کو کہا جائے گا کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی مر گیا ہے کہ آپ نے کالا لباس پہنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کالے لباس کو غم کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، علامت بنا دیا گیا ہے، نشانی بنا دیا گیا ہے غم کی، تو اس غم کی نشانی ہونے کی وجہ سے کالا لباس پہننا منع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اس کالے لباس کو غم کے ساتھ خاص کیا ہے، اگر ہم بھی کالا لباس پہنتے ہیں ان دنوں میں، باقی تو پورے سال میں جائز ہے، ان دنوں میں اگر ہم کالا لباس پہنتے ہیں تو پھر شریعت کا ایک اور اصول ہمارے سامنے آ جاتا ہے مشابہت والا، یعنی کسی فاسق فاجر یا کسی غلط قوم کے ساتھ آپ کی مشابہت بھی نہ ہو، شریعت یہ چاہتی ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر کالا لباس پہنتے ہیں تو ہماری مشابہت جو ہو جاتی ہے اس قوم کے ساتھ جس قوم کے اندر بہت بڑی خرابیاں ہیں، جس قوم کے اندر بہت بڑی خرافات موجود ہیں، جنہوں نے اسلامی تشخص کو، جنہوں نے شہادت کے تشخص کو، شہادت کے اعزاز کو، شہدائے کربلا کو اس طرح دنیا کے اندر بگاڑ کے پیش کیا ہے کہ اب مسلمان شہادت کی تمنا ہی نہیں کرتا، کہ اب مسلمان شہادت کے نام سے ڈرتا ہے، مسلمان کو بزدلی کا سبق دکھایا گیا ہے، سنایا گیا ہے، تو اس قوم کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے کالا لباس پہننا ناجائز ہے۔ باقی عام دنوں میں کالا لباس پہننے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے آ گئی اظہار غم کے لیے کالا لباس پہننا۔ ایک اور سوال ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر شادی کرنا کیسا ہے، محرم الحرام کے مہینے میں کاروبار کھولنا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اس مہینے کے اندر ہم کاروبار تب نہ کھولیں، ہم جو ہے شادی تب نہ کریں جب ہم اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوں۔ ہم چونکہ اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھتے، ہم اس مہینے کو فضیلت والا مہینہ سمجھتے ہیں، اعزاز والا مہینہ سمجھتے ہیں، اللہ کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور حدیثوں میں بھی آئی ہے، تمام انبیاء کے پاس یہ مہینہ بہت ہی بڑا محترم تھا، تو یہ تو مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کاروبار کھولنا باعث برکت ہے، اس مہینے کے اندر شادی کرنا باعث برکت ہے، تو شادی کرنا اس مہینے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، بلکہ افضل کہہ سکتے ہیں، اچھی چیز کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار کھولنا بھی افضل ہے، اچھی چیز ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محرم الحرام کے اندر کاروبار کرنا اور محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نحوست نہیں، منحوس اس مہینے کو نہیں سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کے مہینے میں سبیلیں لگانا کیسا ہے، سبیلیں لگانے والوں کا کیا حکم ہے؟ تو محرم الحرام کے مہینے میں سبیلیں لگانا اور مخصوص کھانے پکانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس میں بہت بڑی خرابیاں ہیں۔ کیوں؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ حضرت حسین یا شہدائے کربلا کے نام کے اوپر ہم ایصال ثواب کریں، ہم ان کے لیے ثواب بھیجیں۔ دیکھیں بذات خود ایصال ثواب کرنا، ایصال ثواب کے لیے جو بھی چیزیں ہیں وہ استعمال کرنا، یا جن چیزوں کے ذریعے سے ایصال ثواب بھیجا جاتا ہے وہ چیزیں دینا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ شریعت کا ایک اصول ہے، شریعت کا ایک مزاج ہے کہ آپ بالکل ایصال ثواب کریں، لیکن ایصال ثواب کے لیے وقت کو خاص نہ کریں، ایصال ثواب کے لیے دن کو خاص نہ کریں، ایصال ثواب کے لیے مہینے کو خاص نہ کریں، ایصال ثواب کے لیے کسی لمحے کو خاص نہ کریں، شریعت بس یہ چاہتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ سوال کریں گے کہ ہم تو ایصال ثواب کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں کرتے، ہم ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت خاص نہیں کرتے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ 10 محرم کو ٹھنڈ پڑ رہی ہو، سردی پڑ رہی ہو، پھر بھی آپ شربت بنائیں گے، پھر بھی آپ کھانے پکائیں گے، کسی کو ضرورت ہو یا نہ ہو، بھوک ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال 10 محرم کو یہ شربت پلانی ہے اور 10 محرم کو کھانے کھلانے ہی ہیں۔
اس کے بعد 10 محرم گزر گیا یا محرم الحرام کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد کتنی ہی گرمی کیوں نہ پڑ رہی ہو، کتنے ہی لوگ بھوکے اور پیاسے کیوں نہ ہوں، لیکن کسی کو پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دینا اور کھانے کی ایک پلیٹ بھی نہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے محرم الحرام کے مہینے کو یا عاشورہ کے دنوں کو ثواب کے لیے خاص کر دیا ہے۔ ہمارا نظریہ بن گیا ہے، ہمارا خیال بن گیا ہے کہ انہی دنوں میں، اسی مہینے میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا شہداء کربلا کو ہمارے کھانا کھلانے یا پانی پلانے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ اس کے بعد سال کے 11 مہینوں کے اندر یہ چیزیں دینے سے ثواب نہیں ملے گا۔ یہی تو خرابی ہے، شریعت اسی چیز سے تو روکتی ہے کہ آپ نے ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کرنا ہے۔ تو ایک تو خرابی سبیلیں لگانے میں یا مخصوص قسم کے کھانے کھلانے میں ایک خرابی یہ ہے کہ ہم نے 10 محرم کو ثواب کے لیے خاص کر دیا ہے۔ باقی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کتنے لوگ بھوکے کیوں نہ ہوں، کتنے پیاسے کیوں نہ ہوں، لیکن ان مہینوں میں ہم لوگوں کو نہ کھانا کھلاتے ہیں نہ پانی پلاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم نے 10 محرم کو کھانا کھلانے کے لیے یا پانی پلانے کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے، سبیلیں لگانے میں یا کھانے کھلانے میں یہ ہے کہ ہم نے مخصوص کھانوں کو خاص کر دیا ہے۔ جس طرح مخصوص دنوں کو خاص کرنا شریعت کے اندر ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح مخصوص کھانوں کو یا مخصوص مشروبات کو شریعت میں خاص کرنا بھی جائز نہیں ہے ایصال ثواب کے لیے۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو ہم جو ہے وہ اپنا شربت ہی پلائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دنیا میں اور بھی مشروبات ہیں، کینو کا رس ہے، آم کا رس ہے، دوسرے بہت سارے مشروبات ہیں، اسی طرح پیپسی بوتل ہے، 7 اپ ہے، یا دوسری بھی بہت ساری بوتلیں ہیں، بہت سارے مشروبات ہیں، ہزاروں مشروبات ہیں دنیا میں۔ ہم ان کی سبیلیں کیوں نہیں لگاتے؟ آ جاؤ بھائی، یہ ٹھیلا لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم 7 اپ پلائیں گے لوگوں کو، یہ کیوں نہیں؟ مطلب کہ ہم نے ایک خاص پینے کو خاص کر دیا ہے کہ شربت ہی پلانی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کھانوں کو بھی خاص کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم لوگوں کو حلیم ہی کھلائیں گے، یا ہم اس مہینے کے اندر ہم لوگوں کو کھیر پکا کر دیں گے یا کھیرنی پکا کر دیں گے، یا اس طرح دوسری بھی چند چیزیں آتی ہیں، وہ ہم نے خاص کر لی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ تب پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کھانوں کو دوسرے کھانوں سے افضل سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے وہی کھانے بہتر سمجھتے ہیں، وہی مشروب بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ خرابی آتی ہے۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ کوئی وقت خاص کرنا ہے، نہ کوئی چیز خاص کرنی ہے کہ ایصال ثواب فقط اسی چیز سے پہنچے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچے گا۔ تو یہ 2 خرابیاں تھیں، اس لیے سبیلیں لگانا اور پھر مخصوص کھانے کھلانا اور پانی پلانا ناجائز ہے، اور اس طرح سے ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مشروبات میں سے شربت کو خاص نہیں کیا ہے، ہم نے کھانوں میں سے یہ چند کھانے خاص نہیں کیے ہیں، بلکہ ہم شربت اس لیے پلاتے ہیں، ہاں ہم یہ کھانے اس لیے کھلاتے ہیں کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے تھے، شہداء کربلا پیاسے شہید ہوئے تھے کہ ان کو تقریباً 3 دن تک نہ کھانا ملا نہ پانی ملا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت حسین کو ہماری طرف سے یہ پانی ملے، حضرت حسین کو ہماری طرف سے یہ کھانا ملے۔ یہ سوچ بھی بہت ہی بڑی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سوچ میں ایک بدظنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی بھوکے ہیں، آج بھی پیاسے ہیں۔ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں حضرت حسین کے لیے اتنی بھی نعمتیں نہیں ہیں کہ حضرت حسین کی بھوک مٹ سکے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس مٹ سکے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت میں اتنا پانی ہی نہیں ہے؟ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ حضرت حسین 1400 سال کے بعد آج بھی پیاسے ہیں اور آج بھی ہمارے دیے ہوئے پانی کے لیے ترستے ہیں، یا آج بھی ہمارے دیے ہوئے کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ سوچ شہداء کربلا کے خلاف بہت ہی بڑی گھٹیا سوچ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔
اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کھانا اور ہمارا پینا بعین ہی بالکل اسی صورت میں وہاں تک پہنچتا ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ آپ جو بھی ایصال ثواب بھیجتے ہیں تو ایصال ثواب کی وہی شکل وہاں تک نہیں پہنچتی، وہی چیز مردوں تک یا شہداء تک نہیں پہنچتی، بلکہ ہماری طرف سے دی ہوئی تقوی، ہمارے طرف کا دیا ہوا اخلاص جو ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو نہ صورتاً وہ چیز وہاں تک پہنچتی ہے، اور نہ یہ سوچ اچھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شہداء کربلا آج تک پیاسے ہیں جو ہمارے پانی پینے کے منتظر ہیں، ہمارے پانی کی، ہمارے کھانے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل جنتی ہیں، ان کو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اچھا، یہ سبیلیں لگانا اور محرم کے اندر یہ جو کھانے کھلانا ایک وجہ سے ناجائز اور حرام اس لیے بھی ہیں کہ سبیلیں لگانے والوں کا نظریہ یا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حال سے واقف ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی روح کو یا ان کو خوش کرنے کے لیے یہ چیزیں دیں گے تو ہماری خوشی میں اضافہ ہوگا، یا ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ہمیں اولاد مل جائے گی، ہمارا روزگار لگ جائے گا۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی سوچ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ چیزیں ہم دیں گے تو پھر ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ یہ سوچ بھی بڑی غلط ہے، یہ سوچ تو غیر اللہ کی سوچ ہے، یعنی اللہ کی جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچنا، یہ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کی جگہ پر لے آئے ہیں، یہ سوچ انتہائی مشرکانہ ہے۔ اس نیت سے بھی شربت پلانا، اس نیت سے بھی سبیلیں لگانا، اس نیت سے بھی کھانے کھلانا بالکل حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی غلط سوچ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس قسم کے غلط عقائد رکھنا یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو قبرستان جانا کیسا ہے، یعنی بہت سارے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ پورے سال میں سے صرف 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں اور اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے وہاں پہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہاں پہ قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پہ بکرے ذبح کرتے ہیں۔ تو 10 محرم کو قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کے لیے جانا کیسا ہے؟ تو اس میں بھی وہی بات ہے ایصال ثواب والی کہ قبرستان جانا، مرحومین کی مغفرت کی دعا کے لیے جانا، بالکل سال کے جتنے بھی مہینے ہیں، ہر مہینے کے ہر دن کے 24 گھنٹے وہاں تک جانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 10 محرم کو جانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ پیش آتا ہے کہ قبرستان جانے کے لیے 10 محرم کے دن کو خاص کرنا اور ضروری سمجھنا، اس چیز سے ہمیں شریعت روکتی ہے۔ آپ جائیں، بالکل 10 محرم کو جائیں، لیکن زندگی کے کچھ محرم ایسے بھی ہوں جن میں آپ بالکل نہ جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ یہ محسوس ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ 10 محرم کو قبرستان جانا ضروری نہیں سمجھتا، فرض نہیں سمجھتا۔ اگر آپ پوری زندگی کے 60 سال، اگر آپ کی 60 سال زندگی ہے، ان میں سے کوئی محرم کا مہینہ ایسا نہیں چھوڑتے جس میں آپ قبرستان نہ جاتے ہوں، تو قبرستان 10 محرم کو ضروری سمجھتا، قبرستان جانے کے لیے ضروری سمجھنا، یہ غلط ہے، یہ پھر اس میں بدعت میں چیز آتی ہے۔ تو بدعت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ شریعت کے اندر کوئی چیز نئی پیدا کرنا، اس کے اندر گھڑنا اور پھر گھڑ کے اس کو رواج دینا، یہ تو گمراہی، اور گمراہی ہمیشہ انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام بری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شریعت کے حدود کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ محرم الحرام کے کورس سے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو خرافات ہیں، جو تجاوزات ہیں جو ہم نے کر رکھے ہیں شریعت سے، ان تجاوزات سے ہم بچ جائیں۔ شریعت کے اندر جو ہم نے خرافات پیدا کر دی ہیں ان خرافات سے بچیں۔ باقی شریعت اتنی تنگ نظر بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کی بھی اجازت نہ دے، قبرستان جائیں لیکن حدود کے اندر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منائیں لیکن حدود کے اندر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر ایصال ثواب کریں لیکن حدود کے اندر۔ شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے ہم بھی ان چیزوں سے روکیں۔
اور شریعت نے جن چیزوں کو ضروری قرار نہیں دیا ہم بھی ان چیزوں کو ضروری قرار نہ دیں۔ جب ضروری قرار دیں گے تو پھر شریعت کی وہ ریڈ لائن آ جائے گی اور شریعت کی وہ منع آ جائے گی جو منع ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم پھر اس چیز کو ملا کی فتویٰ سمجھتے ہیں۔ کئی ملا نے جگہ جگہ پر یہاں پہ ہمارے لیے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ آپ خود اسٹڈی کریں شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ کورس آپ کو پسند آیا ہوگا اور ثواب کی نیت سے اس کورس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور جہاں جہاں آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یہ خرافات ہو رہی ہیں یا غلط چیزیں پھیل رہی ہیں، وہاں تک آپ اس کورس کے صحیح پیغام کو وہاں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔